स्नान की प्याली में अभी थोड़ी सी कॉफ़ी बाकी थी। बारिश अब इतनी तेज़ ना थी। कुर्सियों और मेज़ों के ऊपर तनी हुई किनार के एक कोने से पानी के कतरे टपक रहे थे। वहाँ बैठे हुए लोग उठकर कहवा खाने के अंदर चले गए। स्नान इस भीगे हुए मौसम में शहर की तारीखी इमारतें देखने के मूड में ना था, इसलिए वहाँ बैठा रहा। इसने प्याली उठाकर आखिरी घूंट भरा। कॉफ़ी यख हो चुकी थी। इसे याद आया कि इसने आज दोपहर जैनी से मिलने का वादा किया था। बारिश थम जाए तो फिर चला जाए, इसने सोचा। ओह, आज कितनी सर्दी है, एक ठिठुरती हुई आवाज़ आई। इसके साथ वाली मेज़ पर एक खूबसूरत लड़की अपने साथी लड़के के सीने पर दोनों हाथ जमाए बड़े प्यार से कह रही थी। स्नान को इंग्लिस्तान से फ्रांस आते हुए स्टीमर पर गुजारी हुई शब याद आ गई। पास्कल ने भी तो यही कहा था। पेरिस के एक कहवा खाने में बैठे हुए इस उदास दोपहर स्नान के सीने में अब सिर्फ मशरकी जज्बातियत की लहरें उठ रही थी। इसके जहन में जेनी से किया हुआ वादा मुबहिम होता चला गया और पास्कल के कटे हुए बाल और नीली आंखें उभरने लगीं। इसके सामने कहवा खानों और दुकानों के शोकेसों में से फूटती हुई रोशनी की किरणें गीले फुटपाथ पर मुनक्किस हो रही थी। फुटपाथ की सीमेंट पर चुपके हुए शाहबलूत के खिज़ा रसीदा पत्ते किसी जदीद मुसव्विर के शाहकार की सूरत में उभर रहे थे। बारिश की वजह से दरख्त और भी निखर गए थे। स्नान अपनी बरसाती की जेबों में हाथ डाले फुटपाथ की गीली सतह पर नज़रें जमाए पास्कल के बारे में सोच रहा था। काश मैं इस शब पास्कल से इसके घर का पता ही दरियाफ्त कर लेता। कम से कम इसे तलाश करके इस शब देर से आने की माजरत तो कर सकता। जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इस वक्त शायद वो भी मेरी ही तरह इस शहर में कहीं अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर बरसती बारिश को तक रही होगी। हो सकता है वो भी मेरे बारे में सोच रही हो। स्नान की निगाहें गीले फुटपाथ से हटकर सामने खला में एक नुक्ते पर मरकूज़ हो गई। मुख्तलिफ चेहरे इसके नुक्ते की जद में आते और एक मुतहरिक साए की मानंद आगे बढ़ जाते। बूढ़े फ्रांसीसी बेड़ी टोपियाँ पहने हुए फैशनेबल नौजवान लड़कियाँ जिनके रंग बिरंगे छाते इनके साथी लड़कों ने थाम रखे थे और ख़ुद बारिश में भीगते चले जा रहे थे। लंबे बालों वाली हिप्पी जो मौसम की सख्तियों से बेखबर अपनी धुन में मगन झूमते जा रहे थे। गैर मुल्की स्याह जो बारिश से पनाह लेने की खातिर हर कहवा खाने में झांकते और फिर कोई जगह ना पाकर आगे बढ़ जाते। बूढ़ी औरतें हाथ में खुराक के बंडल थामे चेहरे गुजरते गए और स्नान बेध्यानी में इसी एक नुक्ते पर नज़रें जमाए घूरता रहा। एक स्याह, एक बूढ़ी औरत, चंद बच्चे, एक और स्याह, एक लड़की, एक और फिर एक चेहरा इसके नुक्ते की जद में आया। खूबसूरत और भोला सा चेहरा, कटे काले बाल और फिर स्नान की नज़रों में ईरान के सारे आसमान की नीलाहट मुंजमद हो गई। पास्कल, इसके धड़कते हुए दिल ने दुहाई दी। वो हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठ बैठा जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो और फिर कहवा खाने में बैठे लोगों से टकराता, कुर्सियों और मेज़ों को फलांगता अंधोधुन गीले फुटपाथ पर भागने लगा। पास्कल, इसने ज़ोर से पुकारा। फुटपाथ पर चलने वाले तमाम लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर वो इनकी परवाह किए बगैर तेज़ी से भागने लगा। हाँ, वो पास्कल ही थी। इसकी खाला इसके साथ थी जिन्होंने बारिश से बचाव के लिए पास्कल पर एक सुर्ख छाता तान रखा था। वो अपनी खाला का बाजू थामे नज़रें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाती हुई चली जा रही थी। इसने आज भी सुर्ख कोट ही पहन रखा था। पास्कल, स्नान तकरीबन चीखते हुए पुकारा। पास्कल के लड़खड़ाते हुए कदम फुटपाथ पर जामिद हो गए।
لیکن اس نے مڑ کر دیکھا نہیں، بلکہ وہیں ساکن کھڑی ہو گئی جیسے پتھر کا بت ہو۔ سنان اس کے قریب پہنچا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ پاسکل نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، لیکن اس کی اس حرکت سے نفرت کی بجائے بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہوتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس روز وقت پر نہ پہنچ سکا۔ خالہ، ان سے ملو، یہ سنان ہے۔ اس نے اس کی معذرت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خالہ سے تعارف کروایا۔ خالہ نے اسے سرے سے پاؤں تک گھور کر دیکھا۔ ہاں، انہوں نے پھنکارتے ہوئے کہا، یہی ہے نا جو لندن سے تمہارے ساتھ آیا تھا اور پھر غائب؟ ہاں ہاں خالہ۔ پاسکل نے بڑی بے صبری سے خالہ کی بات کاٹتے ہوئے سر ہلایا اور پھر خاموشی سے شائنز پر رواں ٹریفک پر نظریں جما دی۔ سنان اور کچھ نہ کہہ سکا، صرف اس کے بھولے بھالے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتا رہا جو ایک پسماردہ مگر خوبصورت پھول کی مانند تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد خالہ صاحبہ پھر گویا ہوئی، تم دونوں اگر یہاں کھڑے ہو کر بھیگنا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے۔ مجھے تو بال بنوانے کے لیے ہیئر ڈریسر کے ہاں جانا ہے۔ اور پھر پاسکل سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، پاسکل شیری، 11 بجے سے پہلے گھر لوٹ آنا، میں تمہارے بستر میں گرم پانی کی بوتل رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر خالہ نے کڑی نظروں سے سنان کا معائنہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ خبردار جو اب میری پیاری بھانجی کا دل دکھانے کی کوشش کی، اور سرخ چھاتا سنان کے ہاتھ میں تھما کر خود بھیگتی ہوئی فتح کی محراب کی جانب مارچ کرتی چل دی۔ بارش اب پھر تیز ہو گئی تھی۔ سنان نے جلدی سے اپنی سفید برساتی اتار کر پاسکل کو اڑا دی، جو اب تک پتھرائی ہوئی نظروں سے شائنز پر رواں ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ پاسکل خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے بالوں میں سے رس رس کر اس کی پلکوں تک آتی اور پھر ان میں سے ٹپک کر اس کے گول چہرے پر پھیل جاتی، لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں نمی بارش کی وجہ سے نہ تھی۔ سنان اسے سہارا دے کر قہوہ خانے میں لے آیا اور ایک مرتبہ پھر اس شب دیر سے آنے کی بھرپور معذرت کی۔ پاسکل نے برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر رکھ دی اور پھر میز پر کوہنیاں ٹیک کر فٹ پاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، لوگ میرے چہرے سے وقتی طور پر مرعوب ہو کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں انہیں اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ اس کی نظریں گیلے فٹ پاتھ پر مرکوز تھیں اور وہ رک رک کر باتیں کر رہی تھی۔ تم پہلے شخص نہیں ہو جس نے یہ رویہ اختیار کیا ہو۔ دریا سین کے کنارے اکیلے چلنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اس شب بھی میں وہاں اکیلی ہی گھومتی رہی۔ میں نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ سنان نے پاسکل کی خنک ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تو پھر کل شام سین کے کنارے پر کیوں نہیں آئے؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں ہر شب وہاں جاتی ہوں۔ اب اس کی نظریں فٹ پاتھ سے ہٹ کر میز پر پڑے چمکدار مینیو کارڈ پر جمی تھیں۔ سنان کو خدشہ تھا کہ ابھی کارڈ پر اس کے گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگیں گے۔ کل شام؟ سنان سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال آج میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے دریا سین کے کنارے پر ضرور جاؤں گا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ تم نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی؟ انہونی بات تو تب ہوتی اگر میرا باقی جسم بھی میرے چہرے کی طرح دلکش اور متناسب ہوتا، اور پھر تم مجھ سے ملنے نہ آتے۔ پاسکل، سنان نے بے حد نرمی سے کہا، تمہارے اندر خود اذیتی کی عادت نے گھر کر لیا ہے۔ تمہیں ہر وقت اپنی جسمانی خامی کا احساس رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں بے شمار لوگوں کا بھی قصور ہے۔
جو انجانے میں تمہاری دل آزاری کا مرتکب ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس سے قبل بھی تمہاری زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے جب تم نے سچے جذبات کو اسی خود اذیتی کے احساس کے تحت بظاہر ہمدردی سمجھ کر ان سے منہ موڑ لیا ہو۔ پاسکل بدستور مینیو کارڈ پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ اور تم اب بھی ایسے ہی لمحے سے گزر رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سنان کی جانب دیکھا اور پھر نظریں مینیو کارڈ پر جما دی۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ میرا چہرہ اس مینیو کارڈ سے تو خوش شکل ہے جسے تم پچھلے 10 منٹ سے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہی ہو۔ پاسکل کے ہونٹ لرزنے لگے اور پھر ان پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں مینیو کارڈ سے اٹھائیں تو بھیگی بھیگی آنکھوں کی نلاہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ تم اس روز مجھے ملنے نہ آئے تو مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ میں نے اسٹیشن سے گھر پہنچ کر جب خالہ سے تمہارا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی اسے ملنے نہ جاؤ۔ پاسکل ہمدردی اور رحم کے جذبات کو کسی اور پہلو سے دیکھنے کی کوشش تمہیں پہلے سے بھی زیادہ دل برداشتہ کر دے گی۔ میرے اصرار پر وہ مجھے خود آئیفل ٹاور تک چھوڑنے آئی۔ میں وہاں ایک کونے میں کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی سہارے کے بغیر زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مایوس ہو کر میں ٹاور کے سامنے والے پل کے ساتھ اترتی ہوئی سیڑھیوں پر سے دریا سین کے کنارے چلی گئی اور وہاں ایک بینچ پر اس امید پر بیٹھی رہی کہ شاید تم مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں تک آ جاؤ۔ اس روز مجھے اپنے اپاہج پن کا شدت سے احساس ہوا۔ ان سطحی اور عامیانہ احساسات کو بھول جاؤ پاسکل۔ تمہیں اب تو معلوم ہو گیا ہے نا کہ اس روز میں صرف تمہیں ملنے کی خاطر آئیفل ٹاور تک آیا تھا۔ رہائش کی تلاش میں مجھے تاخیر ہو گئی تھی، یہ علیحدہ بات ہے، مگر میں صرف پاسکل کو، ایک ایسی لڑکی کو ملنے آیا تھا جو مجھے بے حد اچھی لگی اور اچھی لگتی تھی۔ ہاں، اب بھی اچھی لگے اگر وہ آنسو بہانے کی بجائے مسکرا دے اور اپنے آپ کو اذیت پسندی کے جال سے چھڑا کر اس خوبصورت شہر میں قیام کے دوران میں میرا ساتھ دے۔ وعدہ؟ پاسکل نے بچوں کی طرح سر ہلا کر پوچھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کی نلاہٹ دھلنے سے اور بھی نکھر آئی تھی۔ بالکل وعدہ۔ سنان نے بھی اسی طرح سر ہلایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل اپنے سرخ کوٹ کے کالر سے کھیل رہی تھی۔ کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ سنان نے شولری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا۔ محترمہ، پہلے آپ۔ پیرس کی اس بھیگی ہوئی شب کو پاسکل زندگی میں پہلی مرتبہ سین کے خوبصورت کناروں پر اکیلی نہ تھی۔ سنان نے اسے سہارا دے کر رکھا اور اپنی پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے لنگڑائے بغیر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سر سنان کے کندھے کے ساتھ لگا تھا اور وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ دم لینے کے لیے رکی، سر اٹھا کر سنان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی اور پھر چلنا شروع کر دیتی۔ سنان نے اس کے سرخ کوٹ کا کالر اٹھا کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ پاسکل نے ایک جھرجھری سی لی۔ تمہارا ہاتھ بے حد سرد ہے۔ سنان نے پاسکل کے جسم کی ہلکی تھرتھراہٹ محسوس کی اور فوراً ہاتھ باہر نکال لیا۔ نہیں نہیں، پاسکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن کے پیچھے رکھ لیا۔ رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے، اور پھر مسکرانے لگی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بس یوں ہی۔ یوں ہی کیا؟ مسکرانے پر بھی پابندی ہے کیا؟ اب ہر کام اکیلے کرنے پر پابندی ہے، سین کے کناروں پر گھومنے سے لے کر مسکرانے تک۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری خالہ نے غلط کہا تھا۔ اس وقت جن جذبات کی آنچ مجھ تک پہنچ رہی ہے ان میں صرف ہمدردی اور رحم ہی نہیں۔ سنان نے ہولے سے کہا اور مسکرا دیا۔
ان کے دائیں اور بائیں شہر کے دونوں حصوں کو دریا سین کے اوپر تعمیر کردہ متعدد مرصع و مرکہ پل ایک دوسرے سے ملا رہے تھے۔ یہ خوبصورت پل فرانسیسی طرز تعمیر کے خوبصورت شاہکار ہیں۔ ان کے آہنی محراب، ان پر نقش بیل بوٹے اور درجنوں مجسمے بے حد دیدہ زیب ہیں۔ پلوں پر روشنی کے لیے قدیم طرز کے کھمبے نصب ہیں جن سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنیاں اب سین کے گدلے پانی پر منعکس ہو رہی تھیں۔ فرانسیسی موسیقاروں نے جہاں اپنے نغموں میں پیرس کے ماہ اپریل کے نکھار اور پھر موسم خزاں کی اداس شاموں کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، وہاں انہوں نے دریا سین کے ان پلوں کی مدعا بھی پیرس کے پلوں تلے جیسی شہر آفاق دھنیں تخلیق کی ہیں، ایسی لازوال دھنیں جنہیں سن کر خوبصورتی کا ایک ہمہ گیر احساس روح میں جذب ہوتا ہے۔